अस्सलाम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है पावर प्ले और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और आज का दिन भी बहुत अहम दिन रहा इस लिहाज से कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब के सामने पेश हुए और इससे मुताल्लिक भी हम बात करेंगे कि पेशी के दौरान आज क्या डिस्कशन रही, उनसे क्या सवालात पूछे गए और जो शराब के परमिट के हवाले से बात की गई थी उसके अलावा भी अंदर की कहानी क्या रही वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि मरियम नवाज साहिबा पर गुज़िश्ता रोज जो नैब में पेशी के दौरान वाकया पेश आया, उनके कारकुनों की जानिब से पथराव किया गया, फिर उसके बाद नैब की जानिब वहां पर जो पुलिस मौजूद थी उसकी जानिब से रिटेलिएशन किया गया, तो उसके बाद नून लीग के जो रहनुमा हैं और मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी जो इल्जामात लगाए गए और ये कहा गया कि उन पर यह कातिलाना हमला किया गया है, असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, तो ये बड़ा संगीन इल्जाम है और एफआईआर भी इससे मुताल्लिक उन्होंने दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के मामले पर केस की समाअत हुई और कराची का मसला बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहां पर सीवरेज के मसाइल हैं, वहां पर कचरे का इशू है, वहां पर नालों पर तजावुजात का एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर नालों पर तजावुजात मौजूद होंगी, इमारतें मौजूद होंगी, तो जो बरसाती पानी है या सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर ही नजर आएगा, लोगों के घरों में ही जाएगा और उसके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये अहम तरीन चीजें हैं जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन बाकायदा आगाज करते हैं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब के सामने पेश हुए और नैब के सामने पेशी के दौरान क्या डिस्कशन रही, अंदर की कहानी क्या रही। मजहर इकबाल साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। मजहर, जरा बताइएगा कि आज क्या हुआ पेशी के दौरान। जी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब में पेश हुए। 2.25 घंटे तक वो नैब ऑफिस में रहे। जो अंदर की कहानी ये है कि उनसे नैब ने 70 सवाल किए। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ 12 सवालों का जवाब दे सके। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे सवाल किया कि साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रहील और इकराम अशरफ गोंदल, ये साबिक डीजी एक्साइज है, उन्होंने असम्बली पर दस्तखत से मना भी किया था, जिस पर जवाब दिया गया कि मुझे अब ऐसा कुछ याद नहीं। नैब ने सवाल किया कि एक रिश्तेदार डीपीओ अमीर तैमूर ने लाइसेंस के इजरा में डील करवाई, जिस पर जवाबन कहा गया मुझे इसका इल्म नहीं। नैब ने उस्मान बुज़दार से ये भी पूछा कि आपको मजीद कितना वक्त दरकार है तमाम सवालों का। उनको एक सवालनामा दिया गया, 12 सवाल थे कि आप इनका जवाब दें, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे 3 से 4 हफ्ते की मोहलत दें। लेकिन उन्हें जो है 18 अगस्त तक की मोहलत दी गई है ताकि वो ये फार्म जमा करवाएं। इसके साथ उन्होंने नैब ने यह भी कहा कि जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से आप जायदाद खरीद रहे हैं, असासा जात का ये परफार्मा आपको हम दे रहे हैं, इसको फुर करके दें। रिश्तेदारों के नाम पर भी जायदादें बनाने के इल्जाम में पूछगिछ की। नैब ने वजीर आला और अहले खाना से मुतल्लिक जायदादों का तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया। खसूसी तौर पर डीजी खान, तौनसा, लिये के इलाके में जायदादें खरीदी गई हैं, तो इस पर भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार हर सवाल पर वक्त मांगते रहे और वो कहते रहे मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सोच कर बताऊंगा, तैयारी के साथ नहीं आया। ये नैब टीम को जवाब दिया गया। जब उनसे ये कहा गया कि शराब फरोख्त करने के लिए होटल की 5 स्टार 4 स्टार होने की शर्त को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, तो उनका ये कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात उनके इल्म में नहीं है। अच्छा। तो महकमा एक्साइज ने केस मंजूरी के लिए 3 बार वज़ीर आला हाउस को भिजवाया, फिर उसके बाद कवानीन को आपने नजरअंदाज किया। तो ये तमाम एक अहम सवाल ये था कि इस केस में मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई है, जिस पर उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में भी कुछ इल्म नहीं है। तो तमाम मतलब 70 सवाल किए गए और सिर्फ 12 के जवाब दिए। 2.25 घंटे तक वो नैब ऑफिस में रहे हैं। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम उनसे तहकीकात करती रही है। तो ये बताइएगा मजहर कि जो जवाबात दिए गए तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये चीजें भी सामने आती हैं कि तसल्ली बख्श थे या नहीं थे। एक तो इस हवाले से बताइएगा। अगर तसल्ली बख्श होते तो उनको दोबारा परफार्मा ना दिया जाता और 18 अगस्त तक जवाब ना तलब किया जाता। जवाब उनसे चूंकि तलब किया गया और उनको 12 सफात पर मुश्तमिल यानी 12 मजीद उनको कहा गया कि ये आप दें। अब आप 12 का जवाब दिए हैं, 70 सवाल पूछे गए हैं, तो इससे तो यकीनन यही नजर आता है। अच्छा, एक और चीज कि अब 18 अगस्त तक का वक्त दिया है, तो 18 अगस्त तक क्या तहरीरी जवाब जमा कराने होंगे या दोबारा जाती हैसियत में पेश होना होगा वजीर आला साहब को? नहीं, उनसे सिर्फ तहरीरी जवाब जो है वो 18 अगस्त तक अपने किसी नुमाइंदे के जरिए जमा करवाने का कहा गया है। अच्छा। तो अब उनको मोहलत मिली है कि वो अपना मशवरा करके तमाम सवालों के जवाब दें। दूसरी एक अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है, जराए ने यह बताया है
کہ سابق ڈی جی ایکسائز اور ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے آفیسر یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اچھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ لائسنس جاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو وہاں سے ان پر دباؤ تھا کہ ہر صورت یہ لائسنس جاری کریں، جس پر انہوں نے یہ جاری کیا اور تحریری طور پر انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا. اور یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. تو اب وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں 18 تاریخ تک. اچھا، ایک اور چیز مظہر کہ یہ ذرا بتا دیجیے گا، کوئی ملاقات کی بھی درخواست کی تھی اس؟ جی بالکل آخری بات جب وہ اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ڈی جی نیب سے وہ ملنا چاہتے ہیں، جس پر کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا یہ جواب تھا کہ آپ اب وزیر اعلیٰ کے طور پہ نہیں آئے، آپ ایک ملزم کی حیثیت سے نیب میں آئے ہیں، تو لہٰذا ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو یہ درخواست ان کی جو ملاقات کی تھی ڈی جی نیب سے، اس کو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے رد کر دیا. تو ان کی خواہش تھی کہ وہ ملیں، لیکن جب جواب ملا کہ آپ ایک ملزم کی حیثیت سے اور آپ پر یہ الزام ہے، آپ اس کا جواب دینے آئے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ معاملہ اب وہ پرمٹ سے ہٹ کے ایک تو یہ ہے کہ وہ جائیدادوں کی خرید و فروخت تک آ گیا، پھر یہ جو وعدہ معاف گواہ بن گئے تو مشکل میں نظر آ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب. یقیناً ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی کرپشن کا الزام لگتا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں یا رشوت کا الزام ہے، تو پھر اس کو جو ہے ایک پرفارما دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام آپ کی جو پراپرٹیز ہیں، آپ کا جائیداد ہے، آپ ان کو اپنے خاندان کے نام جو ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی جائیداد اقتدار میں آنے کے بعد بڑی ہے، تو تب پتہ چلے گا، پھر اس کی تحقیقات اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. تو یہ تو دیا جاتا ہے پرفارما، لہذا انہیں دیا گیا ہے کہ یہ آپ نے بنائی ہے جائیداد، تو آپ اس کے بارے میں جواب دیں. اب وہ 18 تاریخ تک اس کا جواب اب دیکھ لیں گے کہ آگے کیا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ مظہر اقبال، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کرنل ریٹائرڈ شہزاد انور بھٹی صاحب سابق ڈی جی نیب ہیں اور یہ ہمارے ساتھ لاہور سے اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج جو یہ سارا ایونٹ ہوا، خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو پیش ہوئے وہاں پر، آپ کو کیا، آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے کہ کوئی مشکلات ہیں عثمان بزدار صاحب کے لیے یہ جو کچھ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں ویسے تو ایک کرپشن کا کیس ہے اس کو اسی طرح لینا چاہیے، لیکن کیونکہ بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے بڑی ہائپ کریٹ ہو جائے گی اور ہوئی ہے، اور خاص کر کل کے واقعے کے ساتھ اس کو کمپیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ تھے اور بغیر جلوس کے آئے ہیں، بغیر کسی پروٹوکول کے آئے ہیں. تو اس لیے یہ آج اس کو زیادہ امپورٹنس بھی زیادہ مل گئی ہے. ورنہ کیس جو ہے اس کے اندر تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ چیزیں ہوئی ہیں، وہ فیکٹس ہیں کہ لائسنس ملا ہے، اور ملا ہے تو ڈی جی ایکسائز نے اگر سائن کیا ہے تو کس کے کہنے پہ کیا ہے، اور اگر ڈی جی ایکسائز جو ہے سیکشن 26 نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی سیکشن 26 کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ پارڈن کر سکتا ہے اور ان کو ایز اے وعدہ معاف گواہ استعمال کر سکتا ہے. شرط صرف اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو وہ دوبارہ ملزم قرار دے دیے جائیں گے. تو اگر وہ یہ بھی چیزیں تیار موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے مشکلیں جو بڑھ رہی ہیں. اور اسی سے متعلق ایک اور چیز، یہ جو کیس ہے جس طرح سے کہا گیا کہ ایک تو سابق ڈی جی ایکسائز اور دوسرا یہ کہ ایک اور شخصیت جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. اب اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے تحریری احکامات اس پر نہیں دیے گئے، there is nothing in return، تو اس کے اندر زبانی اگر احکامات جاری کیے گئے ہیں تو یہ دونوں اشخاص کیسے اس کو پروو کریں گے؟ نیب قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ کوربوریٹری ایویڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر صرف اتنی ہیر سے کے اوپر یا کہ جی وہ مجھے انہوں نے زبانی کہا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ نیب کے انویسٹیگیٹر جو ہیں اس چیز کو اس طریقے سے بائے کریں گے. چیزوں نے گھومنا ہے اور وہ لازمی بات ہے کہ وہ دکھائیں گے کہ یہ گئی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس تک یا وزیر اعلیٰ آفس تک گئی تھی چیزیں، اور وہاں سے ہمیں یہ حکم ملا ہے. کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایویڈنس ہوگی. دیکھیے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جو بھی شخص وعدہ معاف گواہ بنتا ہے وہ خود بھی پرائمری ایکیوز ہوتا ہے، تبھی وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے. تو اگر وہ پرائمری ایکیوز ہیں اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس ایسی ایویڈنس ہے جو ثابت کرے گی
کہ वज़ीर आला के हुक्म पर ये हुआ है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये सिर्फ सिंपल ये कहें कि जी मुझे टेलीफोन पे वज़ीर आला ऑफिस से किसी ने कहा था, तो मेरा ख्याल है इस चीज को कोई भी बाय करने को तैयार नहीं होगा। कंक्रीट एविडेंस होना जरूरी है, ठीक है जी। कंक्रीट एविडेंस के बगैर तो बात बनती नहीं है ना जी। ये अच्छा, अब ये जरा फरमाइएगा, पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर लगा रहे हैं कि अब ये जरा बताइएगा कि ऐसा पहले भी देखा गया शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी और अभी बुज़दार साहब के मामले में भी कि उन्हें बुलाया गया शराब के परमिट के मामले पे और उनसे फिर सवाल पूछे गए जनूबी पंजाब में जायदादें खरीदने के मामले पर मुख्तलिफ। तो ये जो प्रैक्टिस है ये क्या जस्ट प्रैक्टिस है? ऐसा है कि नैब ये करता है कि किसी और मामले में बुला के किसी और हवाले से सवालात तरीकेकार है या क्या है? मामले की बात तो है ही नहीं है। देखिए बात ये है, जो इल्जाम लगा है आपने भी मीडिया में दिया है और हमने सुना है आप ही के थ्रू मीडिया से और प्रिंट मीडिया से, उस इल्जाम में ये भी लिखा गया हुआ है कि 50 मिलियन की रिश्वत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। 5 करोड़, ठीक है। आज जी हाँ, और आजकल ये जमाना तो है नहीं कि जी आप वो मजिस्ट्रेट वाला कि जी 50 करोड़ के 5 करोड़ के ऊपर साइन हुए होते और आप रख गया तो पकड़ लेते। पैसे अगर जाते हैं तो पता नहीं बड़े घूम घाम के और बड़े लूप के जरिए पहुंचते हैं। उसको ढूंढने का सिर्फ यही तरीका होता है कि जी एसेट बियॉन्ड मींस जो है वो नैब ढूंढना शुरू कर देती है कि अगर ये हुआ है इंसिडेंट तो कहीं और भी ना हो रहे हों और एसेट इंक्रीज हो रहे हों इनके। और वो फिर कंपेयर करते हैं कि जब ये वजीर आला बने थे और उसके बाद कोई बेनामी इंक्रीज किसी इनके खानदान के लोगों के नाम पे या अपनी फैमिली के नाम पे इंक्रीज, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि आज आपको रिश्वत ढूंढने के लिए एसेट को ही देखना पड़ता है कि वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं या पैसा कहीं बाहर गया है, तो ये देखने के लिए। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि जो सुनने में आया है, जो हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया और जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, कि उनसे 70 सवाल पूछे गए जिनमें से उन्होंने 12 के जवाब दिए, बाकी उन्होंने कहा मैं तैयारी से नहीं आया। तो अब वो तहरीरी जवाब देंगे 18 अगस्त को। तो ये आपके ख्याल में ये मौका हर किसी को दिया जाता है या ये फिर आसानी नहीं हो जाती कि सामने वो जवाब नहीं दे पाया, बाद में तहरीरी तौर पर इधर उधर से मुशावरत करके आपने जवाब जमा करा दिया? तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में? नैब इस चीज को किस तरह से देखता है कि पहले हमने सवाल किया नहीं दे पाया, बाद में लिख के आपने जवाब दे दिए? ये भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप नॉर्मली जब लोग नहीं, उनको देखिए एक ड्यू प्रोसेस है, पूरे का पूरा जो भी अक्यूज है उसको एक पूरा मौका मिलना चाहिए कानून के मुताबिक, और नैब पूरा मौका देती है कि जी आपको, आप शायद शॉक में हो जाता है आदमी जब उसको सडन सवाल किए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको अपने स्कूल का कॉलेज का जमाना याद हो तो वाइवा में सडनली जब सवाल आता है तो बंदा एकदम से घबरा जाता है। तो वो भी ऐसा हो सकता है कि बंदे का थॉट प्रोसेस उस वक्त जो है वो रुक जाता है, तो उनको दे दिया गया है कि ताकि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकें। ये ना हो कल को वो कहें कि जी मेरे पास तो जवाब और मुझसे सुना नहीं गया। तो ये एक मौका दिया गया है। हाँ, एक बात है, अगर वो रिटर्न जवाब आता है और नैब समझती है कि इसके अंदर बड़े लूप होल हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दोबारा उनको बुलाया जा सकता है कि आइए दोबारा बुलाया जा सकता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस हवाले से? आपने एक लंबा अरसा नैब में गुजारा है और जाहिर है कि आप कहते हैं कि मुमकिन तौर पर उस्मान बुज़दार साहब शौक में हैं और उनके खिलाफ अब 2 वादा माफ गवाह भी तैयार हो चुके हैं, तो ये केस कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर तो वादा माफ गवाह जो हैं वो अपनी बड़ी सॉलिड एविडेंस देने में कामयाब हो गए तो फिर तो इसमें कोई एस्केप नहीं है बुज़दार साहब के लिए। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब के पास अपनी एविडेंस बड़ी सॉलिड है जिसमें वो ये साबित कर दें कि उनका कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, और दूसरा कोई उनके एसेट इंक्रीज नहीं है किसी किस्म के, कोई बेनामी या अपने या अपनी नियर फैमिली के नाम के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो भी सॉलिड केस हो सकता है। लेकिन मैं एक यकीन आपको ये बता दूं कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और लाइकली है। हमने आप अगर याद हो कि जितने भी पहले पॉलिटिकल लीडर्स आते रहे हैं अगर करप्शन के इल्जाम में, तो वो कई मरतबा उनको बुलाया जाता रहा है, क्योंकि होता यही है कि वो बड़े एम्बिगुअस किस्म के जवाब होते हैं, जो कि सवाल कहीं का होता है और जवाब कहीं का। ठीक है, अगर उस्मान बुज़दार सबूत ना दे सके और जवाब ना दे सके तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये कहना है शहजाद अनवर भट्टी साहब का, और साबिक डीजी नैब हैं। और विल टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह। वेलकम बैक टू आवर शो। और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज इल्जामात लगाए गए और खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से वीडियो भी ट्वीट की गई, असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट्स हैं उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की थी और आज के प्रोग्राम में हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने क्या वीडियो ट्वीट की और उसके अंदर उनका क्या मौक़िफ़ था, पहले आपको वो दिखाते हैं।
کیا پتھر آمد گاڑی کی بام پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ اسکرین ایسے توڑ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا، لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب فرمائیے گا آپ اپنے الفاظ میں کہ کل آخر ہوا کیا؟ دیکھیں جی، کل جو بالکل میں اس جگہ پہ موجود تھا اور نیب کا جو بڑا مین گیٹ ہے وہاں پہ اور بھی میرے ساتھ کافی ہمارے سینئر ساتھی جو ہیں وہ موجود تھے، تو وہاں سے کوئی 200 میٹر کا فاصلہ ہوگا جہاں سے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی نے آنا تھا اس سڑک کے اوپر جس روڈ پہ یہ مین گیٹ ہے۔ وہاں پہ پولیس نے یہ چاہا کہ صرف وہ گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس گاڑی کے ساتھ جو کارکن تھے جنہوں نے اس گاڑی کو گھیرا ہوا تھا، ان کو انہوں نے بجائے اس کے یہ ہمیں کہتے کہ جی ان کو سمجھائیں، ان کو پیچھے کریں یا ان کو آگے آنے دیتے اور وہاں پہ آگے ہم ان کو روک لیتے، گاڑی جو ہے وہ گیٹ کے اندر چلے جاتی۔ انہوں نے وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے انہوں نے وہ جو ہے وہ ایک سپرے، کیمیکل سپرے ان کے پاس تھا، وہ انہوں نے کیا لوگوں کے اوپر۔ اس سے جو ہے وہ پھر بات جو ہے وہ وہاں پہ بگڑی ہے اور پھر انہوں نے پہلے لاٹھی چارج کیا ہے، اس کے بعد پھر پتھراؤ شروع ہو گیا۔ اب ہماری طرف کیونکہ پولیس تھی، ہمیں تو پولیس نظر آئی کہ وہ باقاعدہ دوڑ کے لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ ان کو پتھر مار رہی تھی، گاڑی کو جو ہے وہ پتھر مار رہی تھی، حالانکہ گاڑی میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں بیٹھا تھا کہ جو پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہا تھا یا پولیس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے وہاں پہ، اسے گرفتار کر لیا، اس نے اسے کہا کہ بھی چلو، وہ چل پڑا ساتھ۔ اب اس کو لا کے گاڑی میں بٹھانے تک جب وہ گرفتار ہو گیا ہے، ساتھ چل پڑا ہے، بیٹھنے کو گاڑی میں تیار ہے، 10 آدمی جو ہے اس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے اور گھونسوں سے اور لاتوں سے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اشتعال پھیلاتی ہیں لوگوں کے اندر بھی، اور پھر ہر آدمی کے اوپر تو آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ رانا صاحب، آپ کی جانب سے کل یہ کہا گیا ایک پروگرام میں کہ مریم نواز صاحبہ کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اپنی گاڑی کی جو ویڈیو شیئر کی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو گاڑی پہ لگا تھا وہ پتھر نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ اس جو الزام ہے، اور یہ بڑا سنگین الزام ہے آپ جو لگا رہے ہیں، کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میرے پاس ہے، اگر آپ مجھے نمبر دیں گے تو میں اس کی جو ہے وہ فوٹیج آپ کو بھیج دوں گا۔ اب اس گاڑی پہ جو 2 نشان ہیں، میں بالکل یہ بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نشان جو ہیں وہ پتھر سے نہیں پڑ سکتے بلٹ پروف شیشے کے اوپر۔ اچھا، جیسے تو وہ شیشہ پورا کریک ہو گیا، جو کہ بالکل بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک بلٹ پروف جو ہے گاڑی کا شیشہ، اگر وہ ایک پتھر سے جو ہے وہ بریک ہونا ہے، کریک ہونا ہے، تو پھر یہ پھر یعنی کہ یہ جو ڈرائیور سائیڈ پہ ٹاپ پہ جو نشان پڑا ہے پتھر کا یا جس بھی چیز کا، آپ اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی اس کے اندر بھی وہ نشان موجود ہے، اسی کی بات کریں آپ۔ ہاں، وہ جو نشان جو ہے، 2 نشان ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، وہ نشان جو ہے وہ ایک ہیوی بلٹ سے، جو بلٹ ہے نا، یعنی پسٹل کا، یعنی 32 بور کا، اس سے بھی جو ہے وہ نہیں پڑتے۔ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ بلٹ پروف جب گاڑیاں کروائی تھیں پنجاب گورنمنٹ نے، ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کی ہوئی ہیں۔ ایسا کریک جو شیشے میں آیا ہے، یا تو یہ لیزر گن کے فائر سے آ سکتا ہے، یا پھر یہ جو ہے وہ بلٹ ہے۔ تو آپ وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے، تو پنجاب پولیس کے پاس یا جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے پاس لیزر گنز ہیں ایسی؟ نہیں، پولیس کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے۔ پولیس دیکھیں، وہ لوگ جو وہاں پہ جو ہے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے اور لوگوں سے ڈنڈے پتھر کھانے کے لیے، ان کو ان چیزوں کا کہاں پتہ ہوتا ہے؟ تو رانا صاحب، کون ہے پھر اس کے پیچھے؟ آپ کے خیال میں آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پتھر نہیں تھا، لیزر گن کا آپ نے حوالہ دیا، تو پھر آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس میں خیال تو آپ تب پوچھیں کہ اگر اس کے اوپر ہمارا کوئی موقف نہ ہو۔ ہم نے جو اپلیکیشن دی ہے، ٹھیک ہے، اس اپلیکیشن میں باقاعدہ اس پورے واقعے کو تحریر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور باقاعدہ ملزمان کو نامزد کیا ہے. اس کی کاپی میڈیا پہ اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں اس کی کاپی آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں. اور باقاعدہ اس درخواست کے نیچے مدعی کے یا اپلیکنٹ کے سگنیچر موجود ہیں. کل ہمارے وکلاء کی ٹیم اسے لے کے تھانے گئی ہے. تھانے ایس ایچ او صاحب نے پڑھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری ہمت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ایف آئی آر اندراج کر دوں, آپ کہیں اور جائیں. اس کے بعد ہم نے اسے بذریعہ پوسٹ جی ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی گزشتہ روز, اور عمران خان صاحب کو بھی آپ نے اس میں نامینیٹ کیا تھا ایف آئی آر میں. جی. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو, ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور حکومت تحریک انصاف کی ہے, تو اس طرح کی اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کرنے سے اگر ایسی اٹیمپٹ کی جاتی اور خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا تو آپ کے خیال میں حکومت قائم رہ پاتی اگر حکومت اس کے پیچھے تھی؟ تو یہ تو حکومت کے سوچنے کی بات ہے. ویسے عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میں نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, سب کوئی جو ہے وہ میں نے لے دے جانا ہے. کبھی وہ 50 کا فگر کہتے ہیں, کبھی 500 کا فگر کہتے ہیں. چائنا میں گئے تو کہتے تھے کہ 500 آدمی جو اس کو میں اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کا ڈائلاگ تو یہی ہے کہ میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. باقی وہ کسی کو نہ چھوڑ کے پھر آپ بچتے ہیں یا نہیں بچتے, یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے. اچھا رانا صاحب, تو پارٹی میں مطلب جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں یہ کنسنسس ہے یہی کہ یہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی اور اس کے پیچھے تحریک انصاف کی حکومت ہے, عمران خان صاحب ہیں اس کے پیچھے؟ اگر مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ وہ نشان جو ہیں وہ بلٹ کے ہیں تو پھر یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ, اس کا پھر اور کوئی آنسر ہے ہی نہیں. اچھا, اور اگر یہ بات رول آؤٹ ہو جاتی ہے, اب رول آؤٹ جو ہے وہ میرے پاس تو جو یعنی آفیشیل انویسٹیگیشن کا سامان نہیں ہے, میں تو صرف اپلیکیشن ہی جو ہے وہ دے سکتا ہوں, وہ موجود ہے. اور اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ کرے پولیس کو, تو پولیس کے پاس سارا فورنزک لیب موجود ہے, لاہور میں موجود ہے, ہمارے دور میں. یعنی کہ آپ تیار ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور آپ کوآپریٹ کریں گے ان کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن یعنی یہ جو ہے اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ویدر اٹ از کریکٹ اور ناٹ کریکٹ, یہ ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے مفاد میں ہوگا بلکہ یہ حکومت کے بھی مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے رانا صاحب, ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے, دوسری جانب اگر گورنمنٹ ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور اس کے اندر رول آؤٹ کر دیتی ہے نہیں جی یہ بلٹ نہیں تھی, یہ پتھر ہی لگا ہوگا یا واٹس ایور, اس پہ آپ اعتبار کریں گے جو بھی گورنمنٹ اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پولیس کی جانب سے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو پھر اس میں کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے تو انویسٹیگیشن نہ کرے گی, نہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک اے ایس آئی کو کہے کہ بھی چلو بھی تم انویسٹیگیشن کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے. اس کا فورنزک جو ہے وہ آڈٹ یا وہ جو ہماری فورنزک لیب ہے وہاں پہ اس کا جو ہے وہ فورنزک معائنہ ہو. تو میری نظر میں, کیونکہ میں وہاں پہ جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, تو جو اس کا صحیح رزلٹ ہوگا وہ آ جائے گا. اور اگر اس کی کوئی ادروائز لاجک ہمیں سمجھا دی جائے تو بالکل ہم اس کو بھی بلیو کرنے کو تیار ہیں. ہم یہ فرمائیے گا اس بات کو جو ہے وہ جی. اب شہباز شریف صاحب کا گزشتہ یہ صورتحال رہی تو ذرائع کہتے ہیں کہ رابطہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ سے, آپ کنفرم کریں گے اس بات کو, کیا گفتگو رہی؟ نہیں, کیونکہ میں گاڑی میں نہیں تھا. اچھا, میں تو باہر وہاں جو ہے وہ بجوے تھا, اس لیے اندر ان کا اس دوران کس سے رابطہ ہوا یا کس سے رابطہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال میاں شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اس سے پہلے بھی اور کل بھی, اور وہ کافی فکر مند تھے جب وہاں پہ یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی. اور باقی بلکہ ہر آدمی فکر مند تھا, جن لوگوں کو بھی معلوم ہوا تو جن لوگوں سے بھی جو ہے وہ رابطہ ہوا وہ لوگ فکر مند تھے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر قانون پنجاب ہے ان کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ جی یہ پلاننگ کے تحت, یہ سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا, گاڑیوں میں پتھر ڈال کے لائے تھے, کچھ فوٹیجز بھی چلائی جا رہی تھی اسی سے متعلق کہ یہ پلاننگ کے تحت پولیس پر حملہ کیا گیا نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے اور مریم نواز صاحبہ کے ایما پہ کیا گیا. میں وزیر قانون صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پتھر لے کے آئے تھے کیونکہ وہاں پہ آگے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خالی ہاتھ کھڑے تھے, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم نے
پتھر مار مار کے جو ہے وہ پورا نیب آفس جو ہے اس کو فتح کر لینا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں سے لوگوں نے پتھر مارے تھے تو اس کے بعد یہ جو فوٹیج ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ بھاگتے جا رہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیئر گیسنگ کر رہی ہے اور پتھر مار رہی ہے, تو یہ کام پولیس نے کیوں کیا؟ پولیس کے پاس جو ہے وہ یا تو پھر آپ پولیس کو یہ ڈنڈے بندوقیں اور وہ شیلڈیں دینے کی بجائے جو ہے وہ آپ ان کو پتھر ہی پکڑا دیا کریں. ان کے پاس شیلڈ ہوتی ہے کہ اگر کراؤڈ میں سے کوئی پتھر پھینکے تو اس کو آپ روکیں. وزارت داخلہ پنجاب کی بھی آپ کے پاس رہی ہے, آپ کو پتا ہے پنجاب پولیس کا جو طرز عمل ہے کہ وہ پتھر برساتی رہی ہے. اس سے پہلے بھی مثالیں موجود ہیں, پنجاب پولیس یہاں پر برساتی رہی ہے, وفاقی دارالحکومت میں جب ان کو ڈپلائے کیا جاتا تھا وہاں پر پتھر برساتی رہی ہیں. تو اس کی تو ایویڈنسز موجود ہیں کہ پنجاب پولیس کس طرح آپریٹ کرتی ہے. نہیں تو لیکن ہم نے کبھی بھی یہ اس طرح سے پولیس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہاں پہ پتھراؤ ہوا ہے اور دونوں طرف سے ہوا ہے. اب جہاں تک پہلا پتھر ہے, پہلے پتھر کا تو کبھی بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون پھینکتا ہے, اور کئی دفعہ تو ایسے لوگ بھی بیچ میں پلانٹ ہوتے ہیں کہ جو پہلا پتھر جو پھینکتا ہے اس کا تعلق دونوں فریقوں سے نہیں ہوتا اور وہ پہلا پتھر پھینک کے ویسے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے. اچھا, لیکن میں نے جو دیکھا ہے میں نے پتھراؤ جو ہے وہ ہجوم کی طرف سے کم بلکہ ایک اور پولیس کی طرف سے گالیاں دے رہے تھے. اچھا, اوپر چڑھ کے جو ہے وہ پتھر پھینک رہے تھے, گاڑی کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کر رہے تھے, حالانکہ گاڑی میں کون بیٹھا تھا جو پتھر پھینک رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ کل جو ان کے پاس کیمیکل تھا, پہلے جو انہوں نے لوگوں کے اوپر جب انہوں نے اس کو سپرے کیا وہاں سے بات جو ہے وہ بگڑی ہے. اگر یہ گاڑی کے ساتھ کوئی 10-20 لوگوں کو آ لینے دیتے مین گیٹ تک, تو نیب کی حدود مین گیٹ سے آگے شروع ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہم کھڑے تھے, ہم ان کو روک لیتے, سمجھا لیتے. لیکن انہوں نے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہاں پہ پہنچیں گے تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا جائے. اچھا, مریم نواز صاحبہ, ظاہر ہے کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس سے پہلے ایک طویل عرصہ ان کی خاموشی رہی, اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ میری خاموشی حکومت کو بہت زیادہ پریشان کرتی رہی ہے اور ایک گونج کی صورت میں ان کے کانوں میں گونجتی رہی ہے. تو اب آگے جو لائے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور خاص طور پر مریم صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی مجھے تو ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا ہے, میں باہر جانا چاہتی تھی والد صاحب کے ساتھ, لیکن یہ کہ اور اس لیے نہیں بولتی کہ والد صاحب کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیں, اس بارے میں انہوں نے یہ بات بڑی مدلل اور جو ہے وہ بڑی جامع کی ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے ہیں جو آپ دہرا رہے ہیں. تو اس کی اب فردر جو وضاحت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا, انہیں کل اس بارے میں جو کویشچن کیا گیا اس کا بھی پھر انہوں نے فردر جو ہے وہ اس کو الیبوریٹ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی ایک پولیٹیکل لیڈر فگر ہونے کے ناطے آپ یہ دیکھ لیں اہمیت, کہ اگر وہ چپ رہے تو سارے کہتے ہیں کہ جی خاموش کیوں ہے, اور اگر پھر وہ بولے تو پھر سارے کہتے ہیں کہ اس کو خاموش کیا جائے. تو یہ ایک صورت تو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پچھلے کوئی 1.5 سال سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاموشی سے جو ہے وہ اپنے مخالف کو ایکسپوز کرنا ہے یا بول کے ایکسپوز کرنا ہے, اس کی انہوں نے اسٹریٹجی کل بتائی ہے. اب اس کا فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کرنا ہے. اچھا, اب ذرا عثمان بزدار صاحب کے معاملے پہ آ جائیں. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ایک عام سے عجیب سے کیس میں بلایا گیا ہے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور نون لیگ ان کے ساتھ ہوگی. ایسا ہی ہے اب آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ہے وہ خیال ہے, مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کے اس خیال یا رائے کی بنیاد کیا ہے. میں اسے اور طرح سے دیکھتا ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل بزدار کو نہ صرف یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, تو اس غریب کی کیا اوقات ہے. میں ذرا احسن اقبال صاحب کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی آشیرواد سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے مشن کا آغاز ہو چکا ہے. یہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں. دیکھیں, جو نیب ہے نا, نیب ایک ایسا کٹ پتلی ادارہ ہے کہ جو نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے نہ کوئی ادارہ ہے. یہ صرف ایک سمپل شہزاد اکبر کی کال کے اوپر آپریٹ کرنے والی ایک ایجنسی ہے. اچھا, اور عمران خان صاحب
وایا شہزاد اکبر صاحب اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے. یعنی چیئرمین نیب آپ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. وہ اس وقت ہی کھولتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں کہ اس وارنٹ پہ سائن کرو, اس فائل پہ سائن کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو رانا صاحب بزدار صاحب کے معاملے میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر جیسے کہ احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے عمران خان کی آشیرواد پہ یہ نیب نے مشن شروع کر دیا ہے, تو عمران خان صاحب تو براہ راست بھی انہیں ہٹا سکتے ہیں. نیب جو ہے, نیب کوئی نوٹس, کوئی انکوائری, کوئی تفتیش جو ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ایک جو ہے نا وہ لفظ نہیں لکھ سکتا. یہ تو بالکل جو ہے یعنی کلیئر ہے. اور بلکہ ہم بھی نہیں کہہ رہے, اب تو یہ اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں, عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے, یہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو نوٹس آیا ہے یہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. اب دیکھیں نا, اب ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب کی چھٹی کرا دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب یہ ہے وہ لیڈر جس نے جو ہے وہ اب اپنے وسیم پلس کو بھی جو ہے وہ کرپشن پہ نکال دیا ہے. یہ ہے وہ لیڈر جس نے جہانگیر کو بھی جو ہے. بہت شکریہ آپ کا رانا ثنا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شہر قائد کراچی کی بات کریں گے. اور آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پھر شہر قائد کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا. ویری کوئکلی اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتا ہوں. امتیاز احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں برائے توانائی, اور خرم شیر زمان صاحب ہیں, یہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. آپ دونوں صاحبان کا خوش آمدید. انیشلی جو آج گفتگو رہی, ایک تو صوبائی حکومت کی ناکامی کے اوپر بات کی گئی کہ صوبائی حکومت ناکام ہوئی اس لیے وفاق کو آنا پڑا, اور جو ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے کہ کراچی ایک یتیم شہر ہے, اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. تو امتیاز شیخ صاحب, آپ کا انیشیل ریئیکشن کیا ہے اس پہ, یہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے سوچا جا رہا ہے کراچی کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ بچانے کی بات نہیں ہو رہی, یہ سازش پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی ٹیم اور جو اس کی وفاقی وزراء ہیں اور جو باقی لوگ ہیں, یہ مطلب پہلے دن سے ہی ان کو مطلب سندھ حکومت ان کو کھٹکتی ہے, اور یہ مختلف ایشوز پر یہ یہاں آ کے کبھی کام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آ کے مطلب تنقید کرتے ہیں. ایون ہر اس مسئلے پہ جو کہ نیشنل مسئلے تھے اس پہ بھی انہوں نے آ کے ہماری مخالفت کی. یہ ان کو مطلب ہضم نہیں ہو رہا کہ یہاں کسی ایک اور صوبے میں اور اچھا کام ہو رہا ہے اور کام بہتر ہو رہا ہے اور لوگ اسے مطمئن ہیں, لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو وہ مطلب چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں کہ صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے این ڈی ایم اے کو آنا پڑا. آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی سازش ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں تو چیف جسٹس صاحب نے وفاقی حکومت کے لیے بھی یہی کہا ہے. آپ پرانی جو ان کی سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگز ہیں ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, لاہور کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا تھا. تو مطلب چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس پر میں زیادہ تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ہے کہ یہی باتیں انہوں نے وفاقی حکومت کے لیے بھی کی ہیں, پنجاب حکومت کے لیے بھی کی ہیں, اوور آل سسٹم کے لیے بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ہے, تو مطلب انہوں نے اگر ہمارے لیے آج ادھر بات کی ہے تو اس سے پہلے وہ مرکزی حکومت کے لیے بھی بات کر چکے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں, یہ پہلے دن سے سازش کرتے آ رہے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم انٹرفیئر کریں, لیکن یقین رکھیں یہ مطلب یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ تیسری دفعہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور پچھلے سے زیادہ ووٹ دیا ہے. صرف نالوں کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم نے این ڈی ایم اے کو ہم نے ویلکم کیا, این ڈی ایم اے کے ساتھ ہم کام کرتے رہتے ہیں. انہوں نے آگے صاف کیا, تو نالے تو پہلے بھی صاف ہوتے رہے ہیں نا, کوئی یہ فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے. اور مطلب سیاست میں لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہوتی ہے, اور مینڈیٹ نہیں ہوگا تو یہ الیکشنز اس کا طریقہ کار ہے, کسی کو ثابت کریں گے کسی وجہ سے, مطلب کسی کہنے پہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بات ہے, تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سازش کر رہے ہیں سندھ حکومت کے خلاف. نہیں سر, اگر سازش کرنی ہو تو میرے خیال سے 2 دن کی بھی کہانی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر. ان کے تو اپنے کوئی 30 سے 35 ایم پی ایز ایسے ہیں جو ان کی پارٹی کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہمارے پاس آ جائیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کسی میں اس وقت پیپلز پارٹی میں جرت ہے کہ کیا مذمت کر سکتے ہیں چیف جسٹس کی اسٹیٹمنٹ کا؟ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ نے سنے الفاظ
کہ کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ آپ نے کراچی کو گوٹ کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ ہم تو بڑے مشکور ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ جو بات ہم پچھلے 5-6-7 سال سے بول رہے تھے چیف جسٹس صاحب کی زبان سے لفظ نکلیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے تباہ کرنا ہے کراچی کو؟ ہمارا تو رونا نہیں ہے کہ کراچی کے ساتھ پورے سندھ کا یہ حال ہے جناب، لڑکانہ کا بھی یہ حال ہے، سیون کا یہ حال ہے، سکھر کا یہ حال ہے، نواب شاہ جہاں سے زرداری صاحب جیت کر ہیں وہاں کا یہ حال ہے، جہاں سے مراد علی شاہ صاحب آئے ہیں جیت کے وہاں کا حال ہے۔ کیا صوبے سندھ میں لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے، علاج مل رہا ہے، پینے کا پانی میسر ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے حالات صوبے اندرون سندھ کے اندر ٹھیک ہیں؟ اگر کچھ ہے تو صرف کرپشن ہے۔ دیکھیں جناب اگر چیف جسٹس صاحب نے کچھ فرمایا تو آپ کیا اس کے اوپر عمل کریں گے، ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ کوئی ٹائم لائن آپ ہمیں دیں گے؟ خرم شیخ زمان صاحب آبویسلی آپ واقف ہوں گے، اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم آپشنز پر غور کر رہے ہیں، کیا آپشنز ہیں جن پر غور کر رہی ہے حکومت اور تحریک انصاف؟ دیکھیں اس ہر آپشن کو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، جس آپشن کے ذریعے پیپلز پارٹی سے چھٹکارا حاصل کر کے عوام کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا سر، آپ مجھے بتائیں آپ کے جو حقوق ہیں کراچی میں رہنے کے، شہری ہونے کے، غیر آئینی تو کوئی آپشن ہو نہیں سکتا، آپ کا رائٹ نہیں ہے؟ آئینی آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ آف کورس ناٹ۔ دیکھیں بہت سارے آپشن ہیں، ہم گورنر رول بھی لگا سکتے ہیں، ہم فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں، ہم کراچی کو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کی منزل کیا؟ عوام ہم سے یہ پوچھتی ہے کیا صرف پنجاب اور کے پی جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے؟ کیا صوبہ سندھ وزیر اعظم کا نہیں ہے؟ یہ پورا پاکستان وزیر اعظم کا ہے، پورا پاکستان وزیر اعظم سے سوال کرتا ہے۔ ہمارے آج 30 ایم پی ایز ہیں کراچی سے، ریزرو سیٹس کو ملا کے 14 ایم این ایز ہیں۔ ہم عوام کو جواب دے نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھتے رہیں گے کہ ووٹ لے کر جیت کر آئیں۔ بھائی صاحب آپ ووٹ لے کر آئے ہیں لیکن آپ نے کوئی ایک آپ نے عہد کیا ہے، یہ صوبہ آپ کے لیے امانت ہے، اس امانت میں آپ خیانت تو نہیں کریں۔ مثالیں دی جاتی رہی ہیں اور اس طرح کے آپشنز آپ کی پارٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں، گورنر رول یا پھر آرٹیکل 140 کے حوالے سے یا فیڈرلی ایڈمنسٹر کرنے کے حوالے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بہت اچھی خبریں ملیں گی صوبے بھر کے رہنے والوں کو، اور میری ذاتی بات یہ کہنا ہے کہ صرف کراچی کی بات نہ کی جائے، پورے صوبے سندھ کا برا حال ہے، پورے صوبے سندھ کا برا حال ہے۔ اور میں بہت عزت کرتا ہوں امتیاز شیخ صاحب کی، لیکن سر میں بڑا مجبور ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے صوبے کا بہت برا حال ہے، میرے صوبے کا بچہ رو رہا ہے، میرے صوبے کا بزرگ رو رہا ہے، میرے صوبے کی ماں بہنیں رو رہی ہیں، ہر شخص کو اتنی تکلیف ہے۔ آج میں آپ کو اپنا ذاتی بتا دوں، 10 سیکنڈ آپ سے لوں گا، میں آج اپنے بچوں کو بیچ لے کر گیا ہوں۔ ذرا امتیاز شیخ صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیں۔ امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی آپشن کوئی نہیں ہے، آئینی آپشن ہمارے پاس موجود ہیں جو ڈسکس بھی کیے انہوں نے۔ یور کامنٹ سر۔ دیکھیں جی یہ جو مسئلہ ہے نا یہ 18ویں ترمیم کا، اس کے بعد نہ تو یہ گورنر رول لگا سکتے ہیں، اور دیکھیں جی یہ کیا مطلب، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 30 ایم پی ہمارے ساتھ ہیں وہ چھوڑ کے آنے کو تیار ہیں۔ یہ جو میں سازش کی بات کر رہا ہوں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے پاس کوئی لیگل، کیا یہ مطلب لوگوں کے مینڈیٹ والی حکومت کو اٹھا کے باہر نکال دیں گے؟ از اٹ سو ایزی کہ مطلب نکال کے باہر کر دیں گے اور گورنر رول لگا دیں گے؟ یا کراچی کو کس حیثیت سے یہ ایڈمنسٹریٹر کرنے کے لیے وفاق کے پاس لے جائیں گے؟ کیا یہاں لوگوں کے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ لگایا تھا گورنمنٹ کو ہٹا دیا تھا، اس کے بعد پھر لانگ مارچ بھی ہوا تھا، پھر اس کا کیا اثر ہوا، پھر اس کا پھر کیا ہوا سر؟ لیکن آپ کی گورنمنٹ نے کیا تھا نا، واپس ہو گیا نا، تو نہیں تھا نا۔ لیکن جی اگر کیا تھا، اگر کوئی چیز ہوئی تھی تو وہ برقرار تو نہیں رہ سکی نا۔ ہم وہی اسی قانونوں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی میں اس وقت اس فیصلے کو مطلب مجھے اس وقت یاد بھی نہیں ہے کہ اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ یہ ابھی اچانک سے آپ نے بات کی ہے، سلمان تاثیر صاحب نے گورنر راج لگایا تھا، پنجاب حکومت نون لیگ کی تھی اور اس کو ہٹایا گیا تھا اور اس وقت گورنر راج لگایا گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا ہو، مطلب میں اس وقت میں کوئی ان پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں ابھی غلط ہے تو اس وقت بھی غلط ہوگا نا، پارٹی کی حکومت ہے، امتیاز صاحب ہاں بالکل غلط ہوگا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، بہت بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ دیا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ اٹارنی جنرل نے کہہ دیا یا کسی نے کہہ دیا تو اس کا ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں لوگوں کی خدمت کی ہے، اسی لیے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ فرمائیے گا، ذرا ویری کوئکلی، ہم وقت مختصر ہے، کے الیکٹرک کے حوالے سے ذرا اپنا نقطہ نظر دیجیے گا۔ کچھ آپ وزیر توانائی ہیں صوبے کے، اور ایک شہر کی بجلی بنانے والی کمپنی جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سنتی، کچھ